अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। अमरीका भी इसराइल और ईरान तनाज़े में कूद गया है। अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी तंज़ीमात पर हमला किया गया और इसके साथ ही ईरान को ये धमकी भी दी गई कि अगर ईरान पुरअमन ना रहा तो फिर हमले इससे मज़ीद सख्त होंगे। आपको बताएं कि ये फ़ैसला एक ऐसे अमरीकी सदर ने किया है जो इससे पहले फ़ख्र से कहते रहे थे कि अपने पहले दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अमरीका को किसी नई जंग में नहीं धकेला, और वो माजी के सुदूर पर तनकीद करते रहे थे इस बात को लेकर कि उन्होंने अमरीका को मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात में धकेला है। ख़ुद इस फैसले को लेकर अमरीका के अंदर सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद हो रही है। इस अमरीकी फ़ैसले के इक़दामात पर नताइज क्या होंगे और इन नताइज के असरात ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर क्या होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो अमरीका का ये मानना है कि ईरान को अब इस जंग के ख़ात्मे पर रज़ामंद हो जाना चाहिए, लेकिन ईरान का ये मानना है कि अमरीका ने इस जंग में कूद कर जंग को ख़त्म नहीं बल्कि जंग को शुरू कर दिया है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले सलमान साहब, हमारे पैनल की मेजॉरिटी यही राय थी कि अमरीका हमला नहीं करेगा, और आप मुसलसल ये बात कह रहे थे कि अमरीकी मौक़िफ़ में नरमी आई है। लेकिन ये कैसी नरमी है कि 2 हफ्तों में कहा था कि हम फ़ैसला लेंगे और 2 हफ्ते 2 दिन में बदल गए। असरात मैं जानना चाहती हूँ, नताइज क्या होंगे? देखें, गुज़िश्ता रात हम इसी प्रोग्राम में इसी वक्त जब नोबल प्राइज़ के लिए उनकी रिकमेंडेशन की बात कर रहे थे तो हम इस तवक्को का इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर ये बात कर रहा है तो अमेरिका ने कोई नरमी ज़ाहिर की है। और बात यह कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी के अमल में उनका एक पॉजिटिव रोल था, तो शायद इसराइल ईरान की जंग के में वो बराह रास्त नहीं कूदेंगे। और अब उन्होंने वही किया है। और बात यह कि तारीख़ का बड़ा अलमिया ये है कि इंसान को जब ताकत मिलती है वो सरकश हो जाता है, और इस वक्त तक उनको दुनिया के किसी मुल्क ने इस इक़दाम की तायीद नहीं की। और आपने ख़ुद कहा कि जी अमेरिका के अंदर, मैं इस वक्त आलमी मीडिया देख रहा था, वो आलमी मीडिया का कंसेंसस है कि ये इन्होंने ये इक़दाम करके ख़ुद अपने आगे भी सवालिया निशान खड़ा कर लिया है। और सबसे अहम बात कि अमेरिकन मईशत जो पहले ही बुरे हालात से दो चार थी, उस पर इसके मुज़िर असरात होंगे। अब बात यह कि उन्होंने जो हमला किया है उसके जवाब में क्या ईरानियों ने पसपाई इख्तियार कर ली है या उनके मौक़िफ़ में कोई लचक आ गई? ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने 3 जगहों पर अटैक किया है और अब हम कामयाब हो गए, और इसराइल बहुत खुश दिखाई दे रहा है। इसराइल का मदद मांगना अमेरिका तो इसलिए है कि आपने कहा कि जी वो 2 हफ्तों की बजाय 2 दिन में इक़दाम पे क्यों मजबूर हुआ, इसलिए कि इसराइल एक कैफियत से दो चार था, एक हंगामी कैफियत इसराइल के अंदर तारी थी और वो आवाज़ें देता नजर आ रहा था मदद के लिए। जी मदद के लिए उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद वो आवाज़ें देते नजर आए। और इसराइलियों ने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके साथ भी ऐसे हो सकता है जो ईरानी मिसाइलों ने वहाँ पर किया है। लिहाजा मैंने कल भी यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान तो उनके सीने पे अमन का तमगा सजाना चाहता है, लेकिन इसराइल उनको इस जंग में झोंकना चाहता है। और इसराइल की खातिर ही वो वहाँ पर गए हैं। प्रेशर मौजूद था, एक यहूदी लॉबी का प्रेशर मौजूद था। और मैं सबसे अहम बात यह कि सफारती कोशिशें और काविशें चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो नोबल इनाम के लिए सिफारिश की, ये जल्दी में कर दी है। चूंकि 2 हफ्तों की मोहलत की बात थी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि आपने कहा कि ईरान क्या करेगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि आप कौमों को शिकस्त नहीं दे सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान के पास तो एक जवाब था कि क्या इस वक्त आप ये मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका के पास क्या जवाब था जब इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था? तो एक टूटी फूटी एक रेजोल्यूशन थी इनके पास। अब कोई रेजोल्यूशन इनके पास नहीं है कि हम अगर ये कहते थे कि सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे हमले का कोई जवाब नहीं था, तो फिर ईरान पर अमेरिका के हमले का भी कोई जवाब नहीं था। और अमेरिका एक सुपर पावर है और इस पोजीशन में आपको एक बड़े का रोल अदा करना होता है, ना कि आपको फ्रीक बनना होता है। आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब इसके असरात आप सिर्फ इस खित्ते में नहीं होंगे, खुद अमेरिका में भी होंगे, अमेरिकी मईशत में भी होंगे। और आप तो अपनी इंतखाबी कैंपेन में कहते थे कि जंगें जो होती हैं वो तबाही का बायस बनती हैं। आप तो कहते थे कि मैं अमन और डायलॉग की बात करूंगा।
ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، ان کی کوئی ساتھ ایرانی نہیں رہی، وزیر خارجہ اس نے لیے کہ یہی بات کی ہے کہ نہ دو صرف ہفتوں کی بات کر کے جو شخص 2 دن کے اندر رد عمل دیتا ہے، مستقبل میں ایسے امریکی پریزیڈنٹ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی پوائنٹ پر سوال اٹھایا ایرانی وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ نے دھوکہ دیا، نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی عوام کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کی ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وہ تو یہ نعرہ لے کر آئے تھے ہم تنازعات ختم کریں گے، لیکن ایران یہ دھوکے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیا پس پردہ کچھ چل رہا تھا، کوئی بات چیت ہو رہی تھی؟ دیکھیں اصولی سطح پر تو یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اس پہ ایک اعتماد کم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ابھی چانس دیا تھا کہ 2 ہفتے کا کہ ڈپلومیسی کام کرے، اور یورپینز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اگرچہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی لیکن ابھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا تھا۔ تو وہ جو عالمی سطح پر جو ٹرمپ صاحب کا تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بالکل ہی اس فیصلے سے ہو جاتا ہے ختم۔ پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ اصولی سطح کی گفتگو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کے زور پر مغرب کے ممالک، خاص کر امریکہ نے، کچھ بعض دفعہ یورپین ملکوں نے بھی یہ اس قسم کی کام کیا ہے۔ لیبیا کے ساتھ کارروائی میں سب سے آگے کون تھے؟ یورپین ممالک تھے، امریکہ پیچھے تھا۔ قیمت کسے چکانی پڑی ڈاکٹر صاحب پھر؟ قیمت تو اس ملک کے عوام کو چکانی پڑتی ہے نا۔ دیکھیے امریکہ نے کون سی قیمت چکا لی ہے؟ امریکہ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ لیبیا کا کام خراب ہوا، لیبیا کے لوگ خراب ہوئے، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے کارروائی، جو دوسری کارروائی کی ہے افغانستان میں کی ہے یا عراق میں کی ہے، یا اس کے علاوہ لبنان کے کچھ حصوں پہ کارروائی کی ہے، وہ اسرائیل نے کی ہے، تو اس سے جو ہے امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح سے امریکی صدر کے اس اقدام پر خود امریکہ میں تنقید کی جا رہی دیکھیے ہے، امریکہ میں کیا دور صدارت پر کوئی اثرات ہوں گے اس کے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ تنقید امریکہ میں چلتی رہتی ہے ان کے خلاف۔ دیکھیے امریکہ میں پولرائزیشن شارپ ہے، یہ ہائیلی کنزرویٹو تھنکنگ کا اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جو اتنے ایکسٹریم کنزرویٹو پہ نہیں ہیں وہ اس کو ویسے ہی کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس پہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لیکن اصل جو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیا سٹیٹ سسٹم تھریٹن کر دیں گے؟ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کی بات پہ، اب بالکل اعتراض کیا ہے امریکہ کے اندر اس کے اقدام پہ، تو کیا وہ سٹیٹ سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سسٹم مضبوط ہے، یہ کوئی پاکستان کا سسٹم یا کوئی ڈیولپنگ کنٹریز کا سسٹم نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ یہ حملے نئی سفارتکاری کی راہ کو ہموار کریں گے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی بمباری سے آپ سفارتکاری کو بڑھائیں گے، بلکہ اس سے ایک غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے، اور یہ ہے کہ اگر ایران کا جواب کیا ہوگا وہ پھر اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ یہ آگ جو ہے پھیل کر پورے خطے کو اپنی زد میں لے لے گی یا یہ محدود رہے گی۔ پہلا رسپانس جو ایران کا تھا اس نے ٹارگٹ اسرائیل ہی کو کیا ہے، لیکن اب 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گلف ہے اس کو آپ بند کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، 2 جہاز ڈبو دیں، آئل کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو جاتی ہے۔ اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے ایرانی پارلیمنٹ۔ ہاں، وہ منظوری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو خیر انہوں نے ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں منظوری کی ہوتی، اور نہ ہی وہ گلف ایران کی پراپرٹی ہے کہ منظوری دیں، یا تو ہو نا کہ پراپرٹی ہے وہ اس کو استعمال کریں، وہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے کہ ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل واٹر وے میں آپ 2 جہاز ڈبو دیں، 2 جہاز پہ حملہ کر دیں، آپ کا آئل سپلائی سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کا مسئلہ بنتا ہے کہ ایران امریکہ کے جو ملٹری پریزنس ہے ہر گلف کے کنٹری کے اندر موجود ہے، ہر کنٹری میں موجود ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ایران ان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو نہ صرف امریکہ کا ٹارگٹ ہوتا ہے بلکہ وہ ملک بھی ٹارگٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اگر کویت پہ وہ کرتے ہیں تو کویت بھی ہے، اچھا جو قطر کو کرتے ہیں، قطر میں سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایران کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایران جو ہم نے یہ امریکی ایکشن دیکھا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل لاء کو وائلیشن ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایران پہ حملے کی، لیکن
جتنے جہاز آئے ہیں ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کمزور ہے. اچھا. کیونکہ اگر ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کا مضبوط ہے تو جتنے جہاز ایران میں بھیجے گئے ہیں ان میں سے 2-4 کو تو نیچے گرا سکتے تھے وہ, کیونکہ فزیکلی جہاز وہاں گئے ہیں. ٹھیک ہے, B-2 کو وہ نہیں کر سکیں گے, B-2 بہت سمارٹ قسم کا ہے, ویسے بھی وہ جو ہے اس پہ نہیں آتا ریڈار پہ, بہت سے ریڈارز پہ 99% ریڈارز پہ وہ نہیں آتا. ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہوا ہے, لیکن ایران ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول بخش رئی صاحب, اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اور امریکہ کا اسرائیل کے لیے اس جنگ میں کودنا, یہ کیا اسرائیل کی شکست کو ظاہر نہیں کرتا؟ اور اگر 2 ہفتوں کی بات آپ 2 دن میں فیصلہ لے لیں تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, وہ اسرائیلی تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے, یہ امریکہ ہی کر سکتا ہے, اور ان کو بار بار ان کو دعویٰ دے رہے تھے کہ جلدی کریں, کہ اس سے پہلے کہ ایران کوئی دھماکہ کر سکے. تو شکست کی باتیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو شکست ہوئی ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح سے اسرائیل نے امریکہ کو استعمال کیا ہے, اور امریکہ استعمال ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے, اور یہ مغرب میں بھی یہ بیانیہ وہ بنایا جا رہا ہے. اب بیانہ بنانے والے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ اور جو امریکہ میں بڑے بڑے ادارے ہیں اور بڑے بڑے سینٹرز ہیں پاور کے, وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ اسرائیل تو نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ یورپ کو محفوظ بنانے کے لیے, امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے, کہ بات میں یہ کہیں گے امریکہ سے کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا, یہ تو ہم نے جو کام آپ نہیں کر سکتے تھے ہم نے ٹارگٹ کو سافٹ کیا, آپ کے لیے راستہ ہموار کیا. پھر جب ان کے پاس آپ کو نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ آئے اور آپ نے 4-5 تو نہیں بہت سارے بم گرا دیے. تو یہ ان کو 2 کو ہمیشہ میں یہ آپ کے پروگرام میں ہم بات یہی کرتا رہا ہوں, اور دوسرے دوست بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ کو اسرائیل کی جنگ نہ سمجھیں. اس کے پیچھے مغرب ہے, اس کے پیچھے امریکہ کا استعماری ایک پورا طاقت کا ڈھانچہ موجود ہے, اور وہ ایک اپنے طرز کا ایک جو پولیٹیکل میپ کھینچنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں, جس میں کہ ایران کی وہ صورتحال بنانا چاہتے ہیں جو اس وقت اب عراق کی ہے اور شام کی ہے اور مصر کی ہے اور اردن کی ہے اور دیگر ممالک کی ہے. تو ایک ہی ملک کھڑا تھا ایک مزاحمت میں. اب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت مشکل صورتحال میں ایران کو ڈال دیا ہے, اور وہ مشکل صورتحال یہ ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کریں, کہ امن معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 کام نہیں کریں گے. ایک, یہ کبھی بھی آپ نیوکلیئر ویپنز بنانے کا سوچیں گے نہیں. دوسرا, آپ کے بلسٹک میسلز جو ہیں یہ پروگرام آپ ختم کریں گے تاکہ کوئی میزائل اسرائیل تک نہ پہنچ سکے. تیسری بات وہ یہ کریں گے کہ آپ کی جو پراکسیز ہیں آپ ان کا خاتمہ کریں گے, یہ کام ختم کریں گے. اس کے اوپر ان کی حمایت میں, جس کو آپ امت مسلمہ کے عرب ممالک کہتے ہیں, ان کی حمایت حاصل ہے بدقسمتی سے. تو اب یہ ہے کہ یا تو اس قسم کا معاہدہ کرے, یا دوسرا یہ ہے کہ اسکلیٹ کرتا ہے ایران, تو زیادہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں, ایران کیا کرے گا, اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں امریکی اقدام کے اثرات آپ کو مشرق وسطیٰ پر کیا دکھائی دے رہے ہیں, کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں کہ وہ جو پولیٹیکل میپ جس کی میں نے بات کی ہے, ان کو حالیہ دنوں میں بہت کامیاب ہوئی ہیں کہ فلسطین میں حماس کو تقریباً ختم کر دیا ہے, حزب اللہ کو تباہ کر دیا ہے. حوثیز اب خاموش ہیں. اب پہلے انہوں نے بڑے بڑے زہریلے قسم کے بیان دیے, خطرناک بیان دیے, اب خاموشی ہے ان کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ان کے اتحادیوں نے ختم کر دیا. ایک اتحادی حکومت تھی شام کے اوپر, وہ ختم کر دی. عراق میں ملیشیاز بالکل خاموش ہیں. 19 بیسز ہیں امریکہ کے اس علاقے میں. اب دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ دانش مندی کا تو تقاضا یہ ہے کہ مزاحمت کسی صورت میں تو ضرور جاری رہے,
لیکن ڈائریکٹلی اگر اسرائیل کی قیادت ایران کی قیادت نے امریکی مفادات کو یا علاقائی ممالک کو ٹارگٹ کیا تو سارے مل کے حملہ کریں گے اور وہاں پہ ایران میں صورتحال بہت مشکل ہو جائے گی، اور وہ ایسی صورتحال ہوگی جو آپ نے افغانستان میں دیکھی اور آپ نے لیبیا میں دیکھی، آپ نے عراق میں دیکھی. خانہ جنگی کی وہ کنڈیشنز پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی قوم اکٹھا رہتی ہے یا یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے کہ جس سے کچھ عزت بھی بچ جائے، سلامتی بھی بچ جائے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اب ایران کا اس پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے عثمان صاحب، ٹرمپ نے کیا مس کیلکولیٹ کر دیا یہ سب کچھ کر کے؟ کیوں عالمی پریشر کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا، نہ ہی غزہ کے معاملے میں، نہ ہی ایران کے معاملے میں؟ اس کا اگر آپ امریکی سوشل میڈیا دیکھیں تو اس پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. جب ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تھوڑی لڑائی کی صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو ایپسٹائن فائلز ہیں، جیفری ایپسٹین کے جو کیسز کی تفصیل ہے، تو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام ہے. اور یہ جو ہے اب یعنی میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اچھا جیفری ایپسٹائن کا کیس ہے، وہ ایک اگر بڑا بریفلی بتائیے تو وہ ایک امریکن فائنینسیئر یا لابیسٹ ٹائپ تھا، اور وہ اس نے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایک پورا آئی لینڈ بنایا ہوا تھا اور وہاں پہ لے کے جاتا تھا اور پارٹیز کرتے تھے، اور اس میں بہت سارے انڈر ایج جو ہے وہ چیزیں یعنی سامنے آئی تھیں. تو اب وہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایلون مسک جو ہے جو بات کر رہا تھا، تو یہ جو ٹرمپ کے خلاف ایویڈنس ہے وہ شاید نیتن یاہو کے پاس ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا یہ بات منوانے کا. اچھا. اور دلچسپ بات یعنی یہ میں ایک اس کو لائٹر نوٹ پہ لے لیں تو، کیونکہ اس کی بات یہ کہ جو پچھلے پریزیڈنٹ گزرے کلنٹن، بش، اوباما، بائیڈن، وہ ابھی جو امریکہ میں لٹریچر پبلش ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نیتن یاہو کی تو یہ لائف لانگ ڈریم ہے. اور وہ انہوں نے ان سب کو بھی اتنا ہی پریشرائز کیا اور انہوں نے ریزسٹ کیا. بلکہ بل کلنٹن نے تو ایک وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ نیتن یاہو اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے ہمیں اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے امریکہ کو. لیکن صدر ٹرمپ تو وہ ہے نا جو کہتے تھے کہ میں نے تو تنازعات ختم کرنے، اور جو ماضی کے صدور ہیں ان پر بہت تنقید کیا کرتے تھے. اصل میں ان کی ساری پالیسیز کے یہ خلاف ہے یہ اقدام جو ان کے سارے وعدے تھے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ امریکیوں کو آ رہی ہے، نہ پاکستانیوں کو، کہ کیا کمزوری ایسی ہے کہ آپ کو اس کے اندر کون سا ایسا آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک جرنلسٹ ہے 88 سال کے ہیں اب ماشاءاللہ، سیمور ہرش جو ہے، ان کی شاید آپ کو سٹوریز یاد ہو، وار اور ٹیرر کے دنوں میں بڑا وہ کور کرتے تھے افغان وار کو. اور انہوں نے تقریباً 3 دن پہلے ان کی ایک سٹوری شائع ہوئی ان حملوں سے پہلے. انہوں نے کہا کہ میں 20 سال سے جن سورسز کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں اسرائیلی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ ویکینڈ پہ جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری کی جائے گی اور امریکہ جو ہے وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنائے گا. اچھا یہ انہوں نے 2 دن پہلے شائع کی. اب کیونکہ یہ آدھی سٹوری سچ ہو گئی ہے تو میں اس لیے آپ کو باقی آگے کی بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی صداقت ہو سکتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ویکینڈ اس لیے چوز کیا گیا، یہ سٹرائک پہلے ہو جانی تھی کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا شوق نہ آئے. یعنی ایک دن کا گیپ آ جائے درمیان میں تو پورا ہوم ورک کر کے کیا فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ شوق ایبزارب کر لے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ویکینڈ کا ٹائم طے کیا گیا ہے. یہ سٹرائک سے پہلے کی سٹوری ہے. دوسری ایک اور بات انہوں نے بہت دلچسپ کہی. انہوں نے کہا مجھے میرے یو ایس آفیشیل جو ہے جو سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نیتن یاہو کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان حملوں کے نتیجے کے اندر ایک ایران میں اپرائزنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ جو حکومت ہے یہ سروائیو نہیں کر پائے گی اگر ہم یہ کیمپین جاری رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جو امریکی ہیں یہاں پہ امریکیوں اور اسرائیلیوں کا اختلاف یہ ہے کہ اگلا جو نظام ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے، رجیم چینج میں کامیاب ہو. ان کا کہنا یہ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو ماڈریٹ ہو اور تھوڑی سی ریپریزنٹیٹیو بھی ہو، یعنی ہماری ایرانی عوام کی. لیکن اسرائیل جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہمیں پپٹ چاہیے، ایک پولیٹیکل پپٹ چاہیے ایران میں. اور کہتے ہیں امریکی جو حکام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیمانڈ بھی ہم نے ان کی قبول کر لی تو امریکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کا حصہ بن جائے گا، چاہے کوئی بھی موضوع ہو.
लेकिन अभी तो सवाल ये है ना जो अहम अब मैं पॉइंट आपको आपने बताता रेज हूं, किया अब कि उन्होंने regime change में कामयाब हो भी सकते अच्छा, हैं इस या नहीं, स्टोरी और से सिर्फ एक ईरान का deviation रद्द अमल भी हमें डिस्कस जो करना है। अभी वाकयात मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगी, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद और डिस्कस करेंगे कि अब ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी हमले के बाद ईरान का ये कहना है कि अब अमरीका को कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मामले पर हमने डिस्कस करना है कि अब ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। हमने ये भी सुना कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस जाने का इरादा रखते हैं। उनका ये मानना है कि रूस ईरान का एक अच्छा दोस्त है और कल वो मुलाकात करेंगे रूसी सदर से, और इस मुलाकात में कुछ संजीदा मुशावरत भी की जाएगी। तो रूस किस हद तक मदद कर सकता है ये भी जानेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ईरान तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि अमरीका ने जंग शुरू कर दी है, अब हमारे पास हक है कि हम अमरीका को भी उतना ही नुकसान पहुंचाएं। तो अब तूल पकड़ेगा ये मामला और रूस इसमें क्या कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, बात यह है कि आप सिर्फ रूस की बात ना करें, चीन ने भी चाइना की हिमायत की है और इस खिते के दीगर ममालिक भी, OIC ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है। जो लड़ाई होती है वो खुद लड़नी पड़ती है। अगर आप इसी सहारे पे रहें कि वो रूस मदद करेगा या कोई और मदद करेगा, देखें अगर आप अमरीकी हमले के बाद ये सोच रहे हैं कि ईरान का रद्दअमल क्या होगा, तो ईरान का रद्दअमल कोई नई बात नहीं है। ईरान मुसलसल लड़ रहा है और ईरान के लिए ये जंग कोई नई चीज़ नहीं है। इराक ईरान जंग आपके सामने है, 8 साल तक वो लड़ता रहा। ईरानी कौम जो है उसको इस सारे अमल का पता है। अब बात यह कि जी अगर अमेरिका आया मैदान के अंदर, तो अमेरिका का और ईरान का जंगी साजो सामान के हवाले से कोई आपस में मुकाबला नहीं है। लेकिन ईरानी कौम क्या सरेंडर कर जाएगी, क्या वो पसपाई इख्तियार कर लेगी, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। और इसमें मेरी लॉजिक ये है कि उनकी एक तारीख है और उसकी तारीख यही है कि वो लड़ना जानते हैं और वो लड़ाई को खींचना भी जानते हैं। अच्छा। यही चीज़ आप उनकी ख्वाहिश होगी कि लड़ाई मज़ीद जी, वो 100% अगर वो ये समझते हैं कि रजीम चेंज, देखें आगे चुके पाकिस्तान का सवाल आ गया है कि रजीम चेंज वाली बात पे मैंने आपको कल भी बताया था, और मेरा एक जिम्मेदार सोर्स है, उसने कहा कि रजीम चेंज की बात के बाद ही तो वहाँ पर कौम इकट्ठी हुई कि उन्हें ये समझ आ गई कि यहाँ पर किसी इसराइली या अमरीकी पिट्ठू को वो लाकर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ये बात वहाँ पर मेरा ख्याल है लोग तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसा किया भी तो एक नई सूरत हाल तारी होगी। मतलब ये खित्ता जो है गैर मुस्तहकम होगा, और यही कोशिशें और काविशें सफारती महाज पर जारी थी कि यहाँ तक नौबत ना पहुँचे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो इकदाम कर लिया है, इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसके असरात अमेरिका पे भी नजर आ रहे हैं, इस खिते पे भी नजर आ रहे हैं। और बात है कि ये जंगो जदल है, ये इसमें से कोई खैर नहीं निकलती। और अगर ईरान की बात है तो मैं ये बात जो मेरी सोची समझी राय है कि ईरान रद्दअमल देंगे। अच्छा। और वो कतन इनकी ना तसल्लुत कबूल करेंगे, और अगर ये किसी पिट्ठू को वहां पर लाना चाहेंगे उसको भी तस्लीम नहीं करेंगे, और ये खित्ता जो है गैर मुस्तहकम रहेगा। ठीक है, जैसा कि कल भी कहा गया था कि जंगें शुरू करना आसान होता है और इख्तियार में होता है, लेकिन ये जंग कब कहाँ कैसे ख़त्म की जाएगी ये फिर किसी के इख्तियार में नहीं रहता। डॉक्टर साहब, रिजीम चेंज का जो मकसद है इसराइल का, वो आपको पूरा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, ना इसमें सरेंडर होगा, इस किस्म का नहीं है सूरत हाल। और जहाँ तक रजीम चेंज है, वो कोशिश है अमेरिका और इज़राइल की कि इस किस्म का अगर अमल हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि मुतबादिल लीडरशिप है कहाँ इनके पास। या तो ईरान के अंदर मुतबादिल लीडरशिप मौजूद हो। जो मुतबादिल लीडरशिप है वो तो अमेरिका बैठी हुई है, वो भाग के अमेरिका में हैं या कुछ यूरोप में रह रहे हैं, कुछ इंग्लैंड में रह रहे होते हैं। जो है हो सकता है शाह ईरान का बेटा जो है वो जोश में आ रहा हो, लेकिन वो उस हद तक पहुंचने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। अंदरूनी तौर पर है, लेकिन एक्स की हद तक अंदरूनी तौर पर ये सूरत हाल नहीं है। ये तो सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है कि अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता। फ़िलहाल इस बात का रजीम चेंज का कोई हमें इम्कान ईरान में नज़र नहीं आ रहा। और ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल, देखिए ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल का लिए मसला ये है कि अगर ईरान जो है अमरीकी, देखिए अमेरिका तक तो वो पहुंच नहीं सकता, उसके मिज़ाइल जो हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा मिज़ाइल मार सकता है वो ईरानी जो अमरीकी शिप्स जो इनके बहरी बेड़े होते हैं वो घूम रहे होते हैं, वो पहुँचे हुए हैं
تیسرا جو ہے وہ جو ہے امریکی فورسز جو گلف میں موجود ہیں، مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، ان کو کر سکتے ہیں، لیکن ان سب سے چیزیں پھیل جائیں گی، کیونکہ اگر آپ امریکی ان فورسز کو ٹارگٹ کریں گے جو عرب ملکوں میں ہیں تو عرب ملک سے بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ شپ پہ اٹیک کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا رد عمل امریکہ کی طرف سے ہوگا۔ اگر تو ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تب تو میرا خیال ہے ایران کو یہ کرنا چاہیے، اگر ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے مؤثر تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو یہاں پہ ذرا دانش مندی سے کام کرنا پڑے گا، مثلا وہ اسرائیل پہ اٹیک کریں۔ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یعنی امریکہ کا جو فورن پالیسی ہے اس کا ایک پلر ہے اسرائیل کو مضبوط رکھنا، اسرائیل کی حفاظت کرنا، اسرائیل کے کو علاقے میں بالادستی دینا، یہ فورن پالیسی کا حصہ ہے امریکہ کا۔ تو لہٰذا ایک تو اسرائیل کو دباؤ میں رکھیں، دوسرا اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں تو اس سے جنگ بہت زیادہ پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر تیسرا آپشن ہے، یعنی ڈائریکٹلی امریکہ کو شپس پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کے بحری بیڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں یا ان مفادات پہ جہاں امریکن پریزنس ہے وہاں کرتے ہیں تو اس سے جنگ پھیل جائے گی، جنگ پھیل جائے گی۔ اور عام حالات میں بھی اگر اس وقت ڈپلومیسی کام نہیں کرے گی، جو کہ امریکہ غالباً اس موڈ میں اس وقت نظر نہیں آتا، تو پھر انسٹیبلٹی کے اس علاقے میں امکانات ہیں، اور وہ چاہے جواب نہ بھی دے، محدود جواب بھی دے ایران، تب بھی انسٹیبلٹی جو ہے اس علاقے میں بڑھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا امریکہ نے ایک ڈینجرس، ایک غیر دانش مندانہ قدم اٹھایا، ٹھیک ہے، اپنے مفادات کے لیے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جسٹیفائی کر لیں گے ملک کے اندر، لیکن بین الاقوامی سطح پر یہ کام جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا یہ غیر دانش مندانہ فیصلہ ہے، لیکن ایران کے پاس اب راستہ کیا ہے رسول بخش رئی صاحب؟ ایک تو آبنائے ہرمز بند کرنے کی جو پارلیمنٹ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے، اس سے کتنا پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل سج سکتی ہے اور ایران بیٹھے گا وہاں اور تمام شرائط مانی جا سکتی ہیں یا منوائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ اس کا جو اسٹریٹ کا جو ہرموز ہے اس کے بعد میں پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہاں بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ ایران بند کر سکتا ہے، یہ بند نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کیوں بند نہیں ہوگی۔ اگر یہ بند ہوتی ہے تو ایران تیل کہاں سے ایکسپورٹ کرے گا؟ اور ایران کا تیل کون لیتا ہے؟ چین لیتا ہے، کچھ اور ممالک لیتے ہیں۔ جو ایک دو سورسز رہ گئے ہیں ریونیوز کے، وہ ایران اپنے لیے بند کر دے گا۔ دوسری بات کہ انہوں نے تیاری پہلے کر رکھی ہے کہ اس کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر جنہوں نے کہ اس علاقے کی سلامتی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ خاموشی سے نہ بیٹھیں گے، وہ کوئی اور قدم اٹھائیں گے۔ وہ اسرائیل اور اسرائیلی لابی امریکہ میں یہ چاہتی ہے کہ جنگ ایسکلیٹ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ محدود تو دیوار کے ساتھ تو انہوں نے ایران کو لگا دیا ان کی قیادت کو، اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ کہ میرا خیال ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ وہ امریکی اڈوں کو، علاقے ممالک میں موجود فوجوں کو، ان کو اٹیک اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بہت شدید رد عمل آئے گا۔ اس کو ابزارو کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اگر تیار ہیں تو جی بسم اللہ ضرور کریں، تحمل اور برداشت۔ دوسرا، جو فرانس کہہ رہا ہے ان کی بات ذرا سننی چاہیے۔ اگر یورپ میں کوئی ایک ملک ہے، کوئی ایک لیڈر ہے جو کوئی کام کی بات کر رہا ہے تو وہ مکران ہے، تو مکران جو بات کر رہا ہے اس کو ذرا سن لیں۔ اور پھر کہ جو دوست ہیں اور اس وقت کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، چین اور روس، کہ ان سے کیا مدد لی جا سکتی ہے، وہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ ان کے اپنے معاملات بڑے خراب ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ملک جو آگے لے جا سکتا ہے اس مقدمے کو کہ معاملات کو ہم اس طریقے سے حل کریں کہ ایران کوئی شدید رد عمل نہ دے، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ ایسا معاہدہ نہ ہو کہ جس کے اوپر ایسا لگے کہ ایرانی رجیم نے سرنڈر کر لیا ہے۔ اگر وہ ایسا حکومت کرتی ہے تو اس کے خلاف پھر پہلے سے جو وہ ایک لاوا پک رہا ہے یا وہ پکا رہے ہیں ایرانی حکومت کے خلاف، اس میں ذرا تیزی آ جائے کہ حکومت کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ایکچولی وہ یہی کو چاہتے ہیں
کہ رد عمل ہو، تباہی ہو تو حکومت کو لوگ مورد الزام ٹھہرائیں، اور اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو کہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو لیٹ گئے ہیں، انہوں نے تو سرنڈر کر دیا ہے، اور اس لیے بھی لوگ ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ مشکل صورتحال ہے. یہاں پہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 8 سال جنگ کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ زہر کا پیالہ پی کے جنگ بند کر رہا ہوں کہ اس میں ہماری بقا ہے. اچھا. اب آج کل یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ کیا خامنہئی صاحب بھی وہ زہر کا پیالہ ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایران اس وقت ایک مشکل صورتحال میں پھنس چکا ہے. ایک جانب سے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے انہیں پرووک کیا جا رہا ہے اور سرنڈر کرنے کے لیے بھی ان پر زور دیا جا رہا ہے. تو عثمان چامی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ایک تو روس اور چین کا نام لیا جا رہا ہے، کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ایران کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ اب کیا مستقبل کا نقشہ ہوگا، یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے ایران کے اپنے رد عمل پہ. ایک میں بات اپنی کمپلیٹ بھی کروں جو بریک سے پہلے کر رہے تھے. تو میں کہتا ہوں جو سٹوری تھی اس کے اندر واحد چیز جو ہے وہ ایران کے لیے تھوڑی سی گنجائش چھوڑی گئی ہے. ایک ڈیٹیل بس فرق ہے جو ایکچولی واقعہ ہوا ہے اس سے. اس کے اندر ان کا کہنا یہ تھا کہ متعدد مقامات اور جیسے ان کے پاسداران انقلاب کی بیسز ہیں، پولیس اسٹیشن ہیں، اور یہ کہ بے تحاشا مقامات پہ حملے ہوں گے ویکینڈ پہ، اور اس میں ساتھ نیوکلیر فیسلٹیز پہ بھی. لیکن یہ کہ باقی مقامات پہ حملے نہیں کیے گئے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ فوراً ہی انہوں نے کہا امریکی عہدیداران نے کہ اب ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے جو ہے صدر نے بھی کہا، اور پھر جو سیکرٹری ڈیفنس ہے انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا. تو میرا خیال یہ کہ اگر ایران یہ نیریٹو جو ہے وہ اپنی عوام کو بیچ سکتا ہے کہ ہم نے سروائیو کر لیا اور یہی ہماری فتح ہے، اور اگر وہ کوئی ڈیل، یعنی میرے خیال سے اس موقع پہ ہو سکتی ہے سیز فائر جو ہے. اچھا. تو یہ ایک راستہ میرے خیال میں واحد ہے امن کا، کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ اس صورتحال کو ایز یعنی ایک آپ کی فتح بیچا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ آپ سروائیو کر گئے اتنا بڑا آن سلاٹ جو ہے، تو پھر تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ خاتمے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان کے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. اصل میں آپ دیکھیں ان کے جو تنظیمیں تھیں، جو پراکسیز جن کو کہتے ہیں، وہ میرے خیال میں اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے ان کے دشمنوں کو. اگر وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی نشانہ بناتے ہیں تو اس کا جو پھر ایسکلیشن ہوئے گی وہ ایران کنٹرول نہیں کر سکے گا، دائرہ کار پھیل جائے گا. تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہے ایسی جنگ کے لیے؟ تو اس لیے میرا خیال یہ کہ ان کو جو روس اور چین سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، تو اس وقت وہ شاید پہلی پرائیورٹی کوئی سفارتی سولوشن ہی ہے. پھر یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سطح پر. نہیں، ہر جگہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں جو صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ ہیں وہ روز گفتگو کر رہے ہیں فون پہ، اور وہ پوری دنیا کے لیڈروں سے کر رہے جو ان کے حمایتی ہیں یا تھوڑی ان کے جیسی سوچ رکھتے ہیں. اور ایران کے فارن منسٹر وہاں پہ جا رہا ہے، روس جا رہے ہیں. کل ان کی میٹنگ طے ہو گئی ہے، وہ کنفرمیشن آ گئی ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ سفارتی کوششیں چل رہی ہیں. میرا خیال یہ کہ اگر اس موقع پہ ایران جو ہے یہ اپنی جو ان کی ڈیمانڈ ہے نیوکلیئر پروگرام والی، اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں اور سوسائٹی میں یہ نیریٹو بیچ سکتا ہے کہ ہم نے سروائیو کر لیا، یہی ہماری فتح ہے، تو پھر یہ جو ہے یعنی ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے. اور ادروائز یہ کہ اگر امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جاتے تو پھر تو یہ جنگ پھیلے گی اور زیادہ نقصان ایران کا ہونے کی توقع ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام آپشنز ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرف جاتا ہے، اور جو بھی راستہ چوز کرے گا اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ خطے میں استحکام رہے گا یا پھر خطہ عدم استحکام سے دوچار ہوگا. پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران اسرائیل تنازع پر پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بلا لیا ہے جس میں اس معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسحاق ڈار صاحب OIC میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم نے ایک نامینیشن بھی کی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سلمان صاحب کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے حت الوسع یہ کوشش کی تھی کہ یہ مسئلہ سفارتی انداز میں حل ہو، اور کسی حد تک کہ پاکستان نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی، لیکن وہ کوششیں کارگر نہیں ہوئیں.
اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 2 ہفتوں کی مہلت کی بات کی تھی وہ 2 دنوں کے اندر ہی انہوں نے رد عمل ظاہر کر دیا. جب ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران کے ساتھ ہمارا بارڈرز ہے اور ایران کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کو لازمی اس پہ تشویش ہے. پاکستان نے بڑا واضح موقف لیا تھا کہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف پاکستان نے اس کی نہ صرف مذمت کی اور ایران کا ساتھ دیا. آج ایرانی پریزیڈنٹ سے بھی ان کی بات کی. دیکھیں جب ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشانی پاکستان کے لیے ہے کہ اگر آج ایران کے اندر وہاں پر کوئی اسرائیل کی پٹھو حکومت بن جائے گی تو اسرائیل تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھا ہوگا. اور پاکستان واحد ملک ہے جس نے اس پہ نہ صرف ایک مؤثر سٹینڈ لیا ہے, اس پہ عالمی سطح پہ بھی بات کی ہے, OIC کے اندر بھی بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپشن کے طور پہ تو یہی ہے کہ عالم اسلام کو کسی حد تک متحد ہونا چاہیے, جس کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں. سعودی عرب جیسا ملک جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے وہ بھی اپنی ریزرویشن ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے. اس حملے کے بعد بھی سعودی عرب نے اپنی تشویش ظاہر کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے رابطے وسیع رکھنے چاہیے اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے جو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہے اس کے آگے بند نہ جائے. کیونکہ وہ نیتن یاہو تو بڑا کلیئر ہے, وہ تو کہتا تھا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے, خدا نہ کرے پاکستان, اور پاکستان کوئی ایران نہیں ہے, پاکستان کوئی اور نہیں ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر اور ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان کی ذمہ داری کی تعریف ساری دنیا کرتی نظر آ رہی ہے. 10 مئی کے بعد کا پاکستان سب نے دیکھا اور سب اس کو سراہ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جس انداز میں امریکی حملے کی مذمت کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے بھی, اور اس کے برعکس آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس کیا کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ ہم امن کی بات تو کر رہے ہیں, زور بھی دے رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جا سکے انہیں؟ دیکھیے پاکستان کے لیے کافی مشکل سچویشن جو ہے پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ ایک طرف پاکستان امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ ہندوستان سے جو آپ کا مستقل میچ پڑا رہتا ہے اس میں آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ اس وقت مدد بھی کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف پاکستان نے ایران کے حوالے سے ایک واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے اور انہوں نے ایران کو نہ صرف اسرائیل کے معاملے میں جو امریکہ کا حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اٹیک کا, اس کے بعد بھی پاکستان نے جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ توازن کس طرح برقرار رکھا جائے یہ بڑا چیلنج ہے. اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ ایکسٹینڈ کرے گا, لیکن فزیکل سپورٹ کسی قسم کی ایران کو نہیں ملے گی پاکستان کی طرف سے. ڈپلومیٹک سپورٹ ہے, بیان ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پاکستان ممبر ہے, وہاں پاکستان ایران کو سپورٹ کرے گا, امریکی ایکشن کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن کوئی عملی مدد پاکستان کی طرف سے نہ ایران نے مانگی ہے, نہ یہ ممکن جو ہے وہ ہو سکے گی. اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک سپورٹ تو دے سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں ہے. باقی رہا لیکن جیسا کہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ پاکستان ایران کو بہتر سمجھتا ہے, بہتر جانتا ہے, تو اس سٹیٹمنٹ کا بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم رسول بخش رئی صاحب؟ کیا خطے میں ہماری ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ جی میرے خیال میں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم ایران کو سمجھتے ہیں, تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایران کی قوم جھکنے والی تو نہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم ان کو کوئی کیا مشورہ بھی دے سکتے ہیں, مدد بھی کر سکتے ہیں. مدد ہماری سفارتی ہے, مدد ہماری یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ ہم موجود ہیں, جہاں جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں, وہ ایران کی مظلومیت کی بات کریں کہ اس وقت جارحیت امریکہ کی جانب سے ہے اور اسرائیل کی جانب سے ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ باتوں میں اور بیانات میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, یہ سب ہمارے دانشور, صحافی, میڈیا, آزاد لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا, اور کوئی جواز نہیں بنتا کہ جس طریقے سے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے وہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے غزہ میں, اب ایران میں. تو اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا نہ معاہدہ ہے, نہ ہماری کوئی ایسی استعداد ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں عملی طور پر کوئی بھی ملک جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے خطرات پیدا کرے گا. یہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس وقت ہمارے دل اور خواہش
یہ ہے کہ ایران کو فتح نصیب ہو، دعائیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم پہلے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور ہماری اپنی بقا کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، اور ایرانی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس صورتحال میں. ٹھیک ہے، لیکن سفارتی کوششیں تو جاری رکھی جا سکتی ہیں. عثمان شامی صاحب، پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اس معاملے کو لے کر؟ کیونکہ ابھی ہم نے کل ہی ذکر کیا نامینیشنز کے حوالے سے، آپ نے کہا ڈپلومیٹیکلی ہم نے تو ایک چھکا مار دیا ہے، تو آج ہم سکتہ تو نہیں طاری ہو گیا کہیں ہم پہ؟ اچھا، میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے سکتہ طاری ہونے کی، کیونکہ ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے کھیل رہے ہیں نا. دوسری بات ہے کہ ہم نے ان کو ڈپلومیٹیکلی روکنے کی کوشش کی نا ایک طرح سے جو ہے، اور وہ نہیں کامیاب ہوئی کوشش ہماری. تو اس میں کوئی ہمارا نقصان نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایسے کرنے سے کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے، ہم تو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آئی تھنک وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. دوسری جو پاکستانی قوم کی بات ہے نا، اب میں بات کرنے لگا ہوں جو آپ سمجھیں گے مذاق کر رہا ہوں لیکن سیریس بات ہے. آج مفتی پوپل زئی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا امت مسلمہ کو اتحاد نہیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو میرا تو خیال ہے یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ اب عالم اسلام کے جو لیڈر ہیں وہ یعنی ان بحثوں سے نکل کے ٹیکنالوجی کی کم از کم بات کرنے لگے ہیں. دوسری بات میں ہمیشہ اس پروگرام میں ٹیکنالوجی کی بات پر زور کے معاملے میں ٹیکنالوجی نہیں مانگتے، یہی میں کہہ رہا ہوں. اب یہ حالیہ پیش رفت جو ہے یہ بڑی انکریجنگ ہے. دوسری بات ہے کہ آج ایک بڑی دلچسپ سٹوری آئی ہے یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ ایران میں پچھلے ہفتے انہوں نے کچھ ڈرونز پکڑے جو کہ وہاں گرے. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی، وہ یہ کہ جو وہاں پہ لوکل ہینڈلرز جو ہیں وہ اپنا لوکیشن بھیجتے تھے. وہ جو ڈرون ہے وہ ریڈیو فریکوینسی پہ نہیں آپریٹ ہو رہے تھے، ان کے اندر سم کارڈ ڈلے ہوئے تھے اور وہ سم کارڈ کنیکٹ کرتے تھے ایرانی موبائل نیٹ ورکس کے ساتھ. کیونکہ آپ جب کوئی بھی موبائل نیٹ ورک ہوتا ہے تو آپ پھر باہر فورن کمپنیز کو، سیلولر کمپنیز کو آپ بینڈ وتھ بیچتے ہیں رومنگ کے لیے. اور دوسری وہ اسرائیل نے 3rd چینل سے بینڈ وتھ خرید کے، اور وہ ڈرون جو ہے جب پاس آتا تھا وہ کنیکٹ کر جاتا تھا ایرانی موبائل نیٹ ورک پہ. تو لوگ بھی ایران کے اندر موجود تھے اور نیٹ ورک بھی ان کا استعمال ہوا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس لیے بڑی ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. پاکستانی قوم کو بھی باقی بحث مباحثے تو ہوتے رہیں گے لیکن اس ایسپیکٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی تو ہوں گے. پہلے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں سب سے پہلا افیکٹ تو آئے گا تیل کی قیمتوں کی صورت میں. اس سے جو ہے ہمارے پہلی بیلنس آف پیمنٹ ہم نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر قابو کیا ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر ہلے گا. لیکن یہ کہ اب ایسی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہم نے میئرز لینے ہیں ایسے کہ فوجی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی کہ ہم جتنا اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں وہ بہتر ہے. تو جو آپ بات کریے کل جو ہماری یہ سفارتی کوشش کی کہ ان کو ہم نے ٹرمپ صاحب کو کیا، تو یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے کہ یعنی جو اثرات، جو نیگیٹو اثرات ہمارے پہ آنے ہیں، اس طرح کے جو فیصلے ہیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم امریکہ کو کوئی انکمفرٹیبل نہیں کر رہے اپنی کسی حرکت سے، تو یہ ہمیں فائدہ دیں گی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں اس جنگ کے اثرات سے. دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے یہ مفاد میں ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی حکومت تبدیلی ہو جائے ایران کی اور کوئی ہاسٹائل. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اس وقت جو بھی فیصلے کر رہا ہے وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.